बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमल इलाशारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब मामलात हुकूमत के कुछ इस तरफ चले गए हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपको ये देखने को मिलेगा कि हुकूमत और जुडिशरी, ये दोनों मामलात हुकूमत जुडिशरी पर डालने की करेगी। असल तो ये तीन बेनिफिशरीज़ हैं इस मतलब ये सारे सिस्टम के जो पिछले 3 साल से रिजीम चेंज हुआ है। नंबर पहले पे तो इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है आपकी। मेन तो किरदार रहा ही उनका है, इस्टेब्लिशमेंट का रहा है। अब इस्टेब्लिशमेंट पे डायरेक्ट हुकूमत तो मतलब कीचड़ उछालने से रही, क्योंकि उन्हें मामलात का बखूबी अंदाज़ा है कि डायरेक्ट अगर हम कीचड़ उछालते हैं इस्टेब्लिशमेंट पे तो ये हमारे लिए मतलब चीज़ें काफ़ी हद तक जो है नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो अभी से इन्होंने जो है ना गवर्नमेंट ने जुडिशरी पे मलबा फेंकने की कोशिश करना शुरू कर दिए। अब देखना ये है कि जुडिशरी मलबा किसकी तरफ फेंकती है। आने वाले कुछ दिनों में इन चीज़ों का बिल्कुल जो है ना मतलब वाज़े ये चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी आवाम के सामने। तो मामला जिस तरफ जा रहे हैं, IMF का वक्त तो भी पाकिस्तान में आया हुआ है पिछले 4 रोज़ से। तो अब IMF का जो मिशन आया हुआ है पाकिस्तान, वो इस दफ़ा पाकिस्तान में जो आया है वो जुडिशरी के साथ भी जो है ना मुलाकातें, मतलब उनकी जुडिशरी के साथ भी मुलाकातें होनी है। और ख़ुसूसन आज जो है उन्होंने चीफ जस्टिस यही आफरीदी से मुलाकात भी की है। और उसके बाद चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। हालांकि नाज़रीन, मैं समझ रहा हूँ मुल्क की तारीख में आपको पहली बार ये चीज़ सुनने को मिलेगी कि चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस, साबका चीफ जस्टिस नहीं, साबका चीफ जस्टिस तो कर सकते हैं, सिटिंग चीफ जस्टिस उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और सहाफ़ियों को जो है ना, सहाफ़ियों के फिर लाज़मी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो फिर सहाफ़ियों के सवालात जवाबात का सिलसिला भी होता है, वो भी देने पड़ते हैं। तो पहली बार आपको ये चीज़ सुनने को मिली होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो अब चीफ जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद जो है ना सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दिए हैं। अब इस सिलसिले में नाज़रीन आज 1 से 2 खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो खबरें मैं आपको तरतीब वाइज शेयर करूंगा ताकि आपको असल जो बात मैं समझाने लगा हूँ वो बात आपको समझ आए कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो नाज़रीन, IMF पाकिस्तान में सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत एक तरमीम करवाना चाहती है। अब इस तरमीम वाली खबर से मैं शुरुआत करूँगा। मैं खबर आपको पढ़ के सुनाऊँगा, उसके बाद एक और खबर है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं तरतीब वाइज आपके साथ खबरें शेयर करूँ। तो मैं पहले आपके साथ ये खबर शेयर करता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम करने जा रही है। इसके तहत ग्रेड 17 से ऊपर तमाम सरकारी ओहदेदारान पर सालाना असासा जात की डिक्लेरेशन लाजमी होगी। सवाल ये उठता है कि अमल दरामद के बगैर ये इक़दाम कारामद साबित होगा। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट के तकनीकी मिशन ने पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कहा है कि मुल्क में पाया जाने वाला करप्शन, गैर ज़रूरी ब्यूरोक्रेसी, कमज़ोरी कारोबारी ढांचा और मुख्तलिफ मुफादात रखने वाले ग्रुपों की हुकूमती मामलात में मुदाखलत दरअसल इस मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की राह में रुकावट है। IMF ने इस्लामाबाद हुकूमत को तजवीज़ पेश की है कि वो IMF की साख्तियाती मयारात, स्ट्रक्चरल बेंच मार्क के तकाज़े की तामील करे। इसलिए पाकिस्तान को सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम करना होगी, जिसके तहत ग्रेड 17 से ऊपर के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए सालाना असासा जात की तफसील ज़ाहिर करना लाजमी होगा। हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड से इत्तफ़ाक़ किया है कि कानून में तरमीम के बाद आला सतही सरकारी ओहदेदार न सिर्फ अपने असासे बल्कि वो असासे भी जो उनके ख़ानदान के अफराद बिला वास्ता तौर पर रखते हैं उन्हें ज़ाहिर करें और उनकी वजाहत पेश की जाए।
یہ معلومات عوامی طور پر قابل رسائی ہوں گی، تاہم نجی معلومات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ذریعے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان میں کافی عرصے سے یہ بحث جاری ہے کہ سرکاری ملازمین کے اثاثوں کو ظاہر کیا جانا چاہیے تاکہ اگر ان کے پاس آمدن سے زائد اثاثے پائے جائیں تو انہیں جواب دہ ٹھہرایا جا سکے۔ پاکستان میں سیاستدان پہلے ہی سالانہ بنیادوں پر اپنے اثاثے ظاہر کرنے کے پابند ہیں، لیکن قانون سازوں کی طرح سرکاری ملازمین کے لیے ایسا کوئی قانون موجود نہیں تھا جو انہیں ہر سال اپنے اثاثے ظاہر کرنے کا پابند بناتا۔ قانون ساز اور معاشی ماہرین اس اقدام کی حمایت کرتے ہوئے بعض اہم معاملات پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، جن میں عمل درآمد کا طریقہ کار، تحقیقات کی صلاحیت اور قوانین و طریقہ کار میں موجودہ وہ خامیاں شامل ہیں جو بدعنوان عناصر کو اپنے ناجائز اثاثے جائز ثابت کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ قانون سازوں نے خاص طور پر ایک اور اہم سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان کو ہر اچھا کام IMF کی ہدایت پر ہی کیوں کرنا پڑتا ہے اور وہ خود سے ایسے فیصلے کیوں نہیں کرتا، حالانکہ یہ اقدامات ملک سے بتدریج بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ناگزیر ہیں۔ سینیٹر پلوشا بہرام، جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و ٹیکنالوجی کی چیئرپرسن بھی ہیں، کہتی ہیں سرکاری ملازمین کے لیے اثاثوں کی تفصیلات ظاہر کرنا ایک اچھا قدم ہے۔ سیاستدان اپنی تفصیلات جمع کراتے ہیں تو سرکاری ملازمین کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہمیں IMF ہی کیوں ہدایت دیتا ہے، ہم خود ایسے فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان میں یہ بحث بھی جاری ہے کہ ملک میں جڑوں تک پھیلی بدعنوانی کے خاتمے کا مؤثر طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ کیا صرف قوانین بنانے کی ضرورت ہے یا کوئی اور مسئلہ بھی موجود ہے جس پر توجہ دی جانی چاہیے؟ بعض حلقوں کا ماننا ہے کہ صرف قوانین بنا دینے سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک مؤثر عمل درآمد اور تحقیقات کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے بدعنوانی پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے بدعنوانی پورے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے، اسے صرف قوانین بنا کر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اعتقادات میں اصلاح ضروری ہے اور ایک مؤثر تحقیقات کا نظام بھی درکار ہے۔ مختلف اداروں میں حکومتوں نے نیب کو ایک متنازع ادارہ بنا دیا، حالانکہ یہ کسی حد تک کرپشن کی تحقیقات کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کامران مرتضیٰ بھی یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ کام خود کرنے چاہیے، نہ کہ IMF کے کہنے پر۔ چند ماہرین کا ماننا ہے کہ جب آمدن سے زائد اثاثے رکھنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو قانون کیا کر سکتا ہے؟ اس کی ایک مثال جنرل باجوہ کے اثاثے ہیں، جن کی مالیت وسیع پیمانے پر شائع ہونے والی میڈیا رپورٹس کے مطابق 10 ارب سے زائد بتائی جاتی ہے۔ تاہم حکومت نے یہ تحقیقات کرنے کے بجائے کہ انہوں نے اتنے بڑے اثاثے کیسے بنائے، ان FBR حکام کے خلاف کارروائی کی جو ان کے اثاثوں کی معلومات لیک کرنے میں ملوث پائے گئے۔ FBR کے سابق سینئر رکن شاہد اسد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں قوانین صرف کمزور طبقے کے لیے بنائے جاتے ہیں، جبکہ یہ بااثر افراد کو چھونے تک نہیں۔ انہوں نے کہا جو لوگ اربوں لوٹتے ہیں وہ کبھی پکڑے نہیں جاتے۔ کیا کسی نے جنرل باجوہ سے پوچھا کہ ایک سادہ پس منظر رکھنے کے باوجود انہوں نے اتنی بڑی جائیداد کیسے بنائی؟ کچھ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ نظام میں اتنی خامیاں ہیں جو بدعنوان عناصر کو اپنے اثاثے جائز ثابت کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ معروف ماہر معاشیات کیسر بنگالی کہتے ہیں لوگ اپنے اثاثے آسانی سے جائز ثابت کر لیتے ہیں، چاہے وہ کرپشن سے ہی بنے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیرون ملک مقیم بھائی کا تحفہ ہے یا کسی اور بہانے کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنرل مشرف کا فارم ہاؤس بھی ایک تحفہ قرار دیا گیا تھا۔ آخر طاقتور لوگوں کو اتنے تحفے کیوں ملتے ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ بدعنوانی روکنے کے لیے ایک بین الاقوامی معاہدہ ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ ناجائز کمائی کو بیرون ملک منتقل کر دیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا پاکستان کو دیگر ممالک کے ساتھ ایسے معاہدے کرنے چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی ملک میں ایک مخصوص حد سے زیادہ رقم منتقل کرے تو وہ ملک اس سے ٹیکس کی تفصیلات اور دولت کے قانونی ذرائع کی وضاحت طلب کرے۔ اگرچہ بہت سے لوگ قوانین پر عمل درآمد کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ایک مثبت
قدم سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اثاثے ظاہر کرنے کا کوئی قانون ہی نہیں ہوگا تو اس پر عمل درآمد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سینیٹر پرویشا بہرام کہتی ہیں کارروائی اپنی جگہ مگر کم از کم قانون تو بن رہا ہے، جو ایک اچھا قدم ہے۔ آہستہ آہستہ نظام مزید بہتر ہوگا اور ناجائز دولت رکھنے والوں کو قانون کے دائرے میں لایا جا سکے گا۔ اب ناظرین، جو دوسری اہم خبر ہے نا، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، تو اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی پریس کانفرنس جو ہے میں وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو میں نے اسٹارٹنگ میں ہی آپ سے کہا تھا کہ میں خبریں جو ہے نا ترتیب وائز آپ کو شیئر کروں گا۔ پہلی خبر میں نے آپ کی IMF والی شیئر کی، اب یہ چیف جسٹس والی جو چیف جسٹس نے پریس کانفرنس کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، IMF کے وفد کو بتایا کہ چیف جسٹس نے IMF کے وفد کو بتایا کہ عدلیہ کے لیے کسی سے بھی ایسے مذاکرات کرنا ممکن نہیں، کیونکہ حلف کا تقاضا ہے کہ ہم کسی قسم کے سوالات کے جوابات نہ دیں۔ تاہم ہم نے سپریم کورٹ میں اصلاحات شروع کر رکھی ہیں۔ یہ موقع اچھا ہے کہ ہم نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی میں یہ زیر غور لا رہے ہیں۔ IMF نے 2 معاملات کی نشاندہی کی ہے: پراپرٹی رائٹس اور معاہدوں کی پاسداری کو یقینی بنانا۔ ہم نے بتایا کہ تجویز زیر غور ہیں ہائی کورٹس کے لیے کہ پراپرٹی اور معاہدوں سے متعلق مخصوص عدالتیں مقرر کی جائیں گی۔ ہمیں دوسری طرف سے بھی سپورٹ چاہیے ہوگی۔ وہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ ہماری بھی خواہشات کی فہرست ہے، جیسا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انفارمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ، جس پر انہوں نے دل سے وعدہ کیا ہے تعاون کا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کا ایکٹنگ جج اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی دوڑ میں بھی رہے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صحافیوں سے گفتگو میں یہ عجیب بات سامنے آئی ہے، کیونکہ اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی دوڑ میں رکھنا تھا تو ایکٹنگ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگلی میٹنگ میں دیکھ لیتے ہیں۔ خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی بھی جوڈیشل کمیشن ممبر نام دے سکتا ہے۔ بہت اچھے ججز آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی۔ عمران خان جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184 کی شق نمبر 3 کے تحت آتا ہے۔ اسے آئینی بینچ نے ہی دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صحافیوں کو بریفنگ۔ عمران خان صاحب کا خط وصول کر لیا ہے۔ خان صاحب کے خط کے سب سے اچھی چیز لگی کہ انہوں نے USB میں ثبوت بھی دیے، چیف جسٹس آف پاکستان۔ عمران خان کا خط جو آیا اس پر میں نے کہا جو ایشوز آپ نے اٹھائے وہ سنجیدہ ہیں، یہ سپریم کورٹ کے 184(3) کے زمرے میں آتے ہیں۔ دفتر کو میں نے کہا ہے کہ عمران خان کے خط پر کمیٹی ریویو کرے اور ایکشن لے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی۔ تو ناظرین، یہ تھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سپریم کورٹ میں بریفنگ۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، ایک تو IMF کا وفد پاکستان میں آیا ہوا ہے اور انہوں نے آج چیف جسٹس سے ملاقات بھی کی ہے، اور چیف جسٹس سے ملاقات کرنے کے بعد سول سرونٹ ایکٹ میں انہوں نے ترمیم کا بھی کہہ دیا ہے انہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی گفتگو سنی آپ نے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو اب چیف جسٹس کو لگ رہا ہے کہ عمران خان نے جو ہے اچھا کیا ہے کہ جو انہوں نے لیٹر بھیجا ہے یا جو خط بھیجا ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو USB فراہم کی ہے۔ اب اس USB میں تو سارا ڈیٹا ہے 9 مئی کا اور 26 نومبر کا۔ تو ناظرین، معاملات جو ہیں مجھے حکومت کے، نہ صرف حکومت کے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ معاملات مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں معاملات۔ اب ہوگا کیا؟ اب یہ ایک دوسرے پہ جو ہے نا ملبہ پھینکیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ حکومت پھینکے گی، حکومت پھینکے گی عدلیہ پہ، تو یہ ایک دوسرے پہ کوشش کریں گے یہ ملبہ پھینکنے کی کہ جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اور کیونکہ اب آپ کو آنے والی کچھ دنوں میں حکومت کی جو مین اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی،
اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آنے والے دنوں میں آپ کو ایک لڑائیاں ایک لڑائیاں شدت اختیار کرتی دکھائی دیں گی. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اب ہمارے رخصت کا وقت آ گیا ہے, اب ہم جانے والے ہیں. اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر یہ جو ہمارا ٹائم تھا جو ہمیں زبردستی کسی اور کا مینڈیٹ چوری کر کے ہمیں دے دیا گیا, یہ ہمارا آخری موقع تھا اقتدار کا. اس کے بعد اقتدار تو دور کی بات, یہ تو ان کی پارٹی ہی ختم. پاکستان پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ میں, اندرون سندھ میں کوئی 15 سے 12 18 سیٹیں لے گی تو لے گی. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس دفعہ 17 سیٹیں لی تھی. 17 سیٹوں پر ان کو کسی اور کا مینڈیٹ چوری کر کے حکومت دے دی گئی. آنے والے انتخابات جو 2025 میں نظر آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ 2025 میں آنے والے انتخابات ہوں گے. نہ صرف 2025 میں عام انتخابات ہوں گے, خان صاحب کی رہائی ہوگی. خان صاحب کی رہائی کے بعد انتخابات کی طرف معاملات ابھی سے بڑھ رہے ہیں. تو 2025 میں انتخابات کا بھی یہ سال ہے. تو اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی جا رہی ہیں. تو آنے والے وقت میں آپ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ان کی لڑائیاں دیکھنے کو بھی ملیں گی آپس میں. وہ بولیں گے کہ وہ سیٹ تم نے نہیں جیتی تھی, نون لیگ والوں نے, ان کو نون لیگ والوں کو زبردستی جتوایا گیا. نون لیگ والے بولیں گے پیپلز پارٹی والوں نے وہ فلاں سیٹ جنوبی پنجاب سے نہیں جیتی تھی, وہ سیٹ جو ہے انہیں زبردستی جتوائی گئی ہے, وہ سیٹ بھی پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی. اب یہ لڑتے لڑتے جو ہے نا یہ سچ اگلیں گے. اب یہ لڑتے لڑتے ناظرین یہ خود بخود ہی جو ہے نا سچ اگلنا شروع ہو جائیں گے. یہ انشاءاللہ آپ کو آنے والے چند ہفتوں میں یہ دیکھنے کو ملے گا. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.